हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मोहतरम, मुकाम अफसोस है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा शोर मचा हुआ है। हमारे उलमा इकराम दो हिस्सों में बट गए हैं। एक ग्रुप कहता है कि नाउज़ बिल्लाह हजरत फातिमा से ज़हरा बाग-ए-फादक के मामले में खिताब करती, जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये सरासर गुस्ताखी है। मेरा सवाल ये है कि हमारे उलमा इकराम को ये हक किसने दिया है तो वो सहाबा कराम के बारे में सही या गलत होने का सर्टिफिकेट जारी करें? शुक्रिया। ठीक, थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैंने भी सुना है कि भी बाग-ए-फादक के बारे में जो है वो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो एक इंतशार फैला हुआ है। तो खैर ये उलमा इकराम दो हिस्सों में बट गए। अब उलमा में इल्मी इख्तलाफात तो होते ही हैं, पहले भी होते थे। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो दरसगाहों में हो जाया करते थे, मदारिस में होते थे और सोशल मीडिया पे बात पहुंचती नहीं थी। अब सोशल मीडिया, अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया, तो सोशल मीडिया पे झट से सांस भी लेते तो सोशल मीडिया पे पता चल जाता है। तो लिहाजा ये इख्तलाफ, तो इस तरह के इल्मी इख्तलाफात तो उलमा किराम में किताबों में, इसी तरीके से खिताबों में पहले भी थे, तो इसलिए वो पहले भी ऐसे चलता। तो इल्मी इख्तलाफ उलमा में होना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये होता है। इसलिए तो हदीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, लेकिन बशर्तिया कि नेक नियति के साथ हो और उसके अंदर किसी किस्म की बदनीयती ना हो या मौजू को ऐसा सेंसिटिव ना हो कि जिसको छेड़ कर जो है आप किसी मुश्किल के अंदर पड़ जाएँ। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बाग-ए-फादक के हवाले से जो नुक्ता नज़र है, असल में ये नुक्ता नज़र ऐसा है कि इसमें जो है एक तो ख़ुद सुन्नी उलमा है, दूसरा उसके मुकाबले में शिया उलमा है। तो सुन्नी शिया ये दोनों दो मद्दे मुकाबिल दो या मज़हब हैं दुनिया के अंदर। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इससे इनकार मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो शिया मज़हब है वो बाग-ए-फादक के हवाले से उनकी अपनी तारीख़ी रिवायात के अंदर जो तफसीलात हैं वो उसको देखता है, और जो सुन्नी उलमा हैं उनकी जो है वो बाग-ए-फादक के हवाले से जो तफसीलात है वो उनको देखता है। लिहाजा जो नतीजा ये कि आज भी क्योंकि शिया सुन्नी का जब भी मसला उठाना मकसूद होता है तो वो ये इस तरह की मसाइल छेड़ दिए जाते हैं। तो मेरा अपना एहसास ये है कि असल में इसके पीछे जो दरपर्दा वो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, ये सियासी इशूज़ हैं कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी के हवाले से काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह आपस में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक मुहिम चलती रही, आपस में एक दूसरे से मिल के, क्यों कि बड़ा दुश्मन इस वक्त हमारे सामने है, हमें हिंदू बहुत बड़ा दुश्मन हमारे सामने है और मगरबी ताकतें इस्लाम को नोचने के लिए बैठी हैं। लेकिन इसलिए काफ़ी हद तक अब यह है कि चूँकि ये काफ़ी हद तक शिया सुन्नी का मामला दबा हुआ है, अब ये पीछे सियासी मकासद के लिए इस इशू को उठा दिया कि बाग-ए-फादक का मसला ये। तो लेकिन उलमा इकराम चूँकि ज़ाहिर है कि अल-मोमिन गिरुन करीम, मोमिन भोला भाला सीधा सादा होता है, तो उलमा इकराम भोलपन में उसको बहुत सेंसिटिविटी से लेके उस मसले को जो है वो उस पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। नतीजा ये कि आपस में वो इंतशार। इसलिए असल बात तो ये कि इससे ये उलमा इकराम को ज़रूर देखना चाहिए कि इसके पीछे कोई सियासी मुहर्रिकात तो नहीं है। अगर हैं तो बस उस मसले पे बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बात सवाल पर बात करना हम पर कोई फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा खामोशी इख्तियार करें। शिया मज़हब अपने मज़हब के मुताबिक कुछ बोलता रहे, सुन्नी जो है ये आपस में एक दूसरे की जो है सर पटोल ना करें, इस बारे में मोहतात रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि बाग-ए-फादक के मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तीसरी कुव्वत इशू छेड़ देती है, लिहाजा शिया सुन्नी आपस में, और फिर नतीजा कि खुद सुन्नियों के अंदर भी सुन्नी आपस में एक दूसरे की जो पगड़ी उछालने लगते हैं। ये ख़तरनाक बात। और दूसरी बात यह है कि अब इस मसले में सुन्नी उलमा में दो तबके बन गए, तो ये भी काबिल ताज्जुब है। दो तबका बनने की कोई वजह नहीं है, ना बनने की ज़रूरत है। क्यों कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो बाग-ए-फादक का जो किस्सा है वो तो ख़ुद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ज़िंदगी में इसका फ़ैसला कर चुकी हैं। मतलब यह कि जब उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जाके अपना मुद्दा रखा, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उनके सामने पेश कर दी कि नाहनु ना माशरुल अंबिया, हम जो अंबिया की जमात हैं, ला नूरिस वला नूरसु, हमारा जो तरका होता है उसमें जो वो तकसीम नहीं होती, मीरास नहीं होती, हम ना किसी के वारिस बनते हैं ना जो हम जब मुरिस बनते हैं।
ہے. تو یہ اور آگے فرما دیا کہ ما ترکناہ صدقۃ، کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال کا جو اہل اسلام غریبوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے. تو نبی نے یہ فیصلہ، نبی کا یہ فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو سنا دیا، تو کیا اس کے بعد کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا دوبارہ کبھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ مطالبہ لے کے آئی ہوں؟ انہوں نے آمنا و صدقنا کیا، بہت اچھا ہے، اور وہ اس کے بعد اپنے گھر آ گئیں. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو، میں بات کرنا چاہتا ہوں. پھر گفتگو ہوئی، وہاں بات ہوئی. بات کیا کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ میں اپنی جان، مال، اولاد ساری آپ کے ابا جان پہ قربان کر دی. مجھے خدا نہ خواستہ یہ ایک باب-ے-فدق، اور باب-ے-فدق آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا باغ ہے، کتنا بڑا، آپ جا کے دیکھ لیں، ابھی بھی سعودیہ میں ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اس میں تو کھجور کے 13 درخت اس کے اندر آتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا 13 درختوں میں. آپ ایک اچھی مناسب مسجد کا سین ہے بھائی، اتنی بڑی، اتنی جگہ ہے. وہ کون سا خدا نہ خاصا کئی ایکڑوں کے اوپر وہ کون سا ایسا باب-ے-فدق ہے کہ آپ جو اس کو جو اپنے لیے بہت بڑی جائیداد ترکہ بنا لیں، جھگڑا بنا لیں. تو خیر، تو انہوں نے جا کے پھر معافی مانگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو سب قربان کرنے کو تیار ہوں، اگر یہ بھی ہوتا تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں آپ کو دیتا، لیکن آپ کے ابا جان کا یہ فیصلہ میرے سامنے تھا، اس لیے میں نے جو ہے وہ کیا. باقی میرا جان مال سارا آپ ہی کی، آپ کے ابا کی اولاد پر ہے. انہوں نے لجاجت کی، جا کے معافی مانگی. اب تو ظاہر ہے کہ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا دل تو پہلے صاف ہو چکا تھا کہ نبی ابا جان کا فیصلہ سامنے آ گیا. تو خود جو ہے کہنے کا، خود جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو مدعی جنہوں نے دعویٰ کیا وہ خود ہی گیو اپ ہو گئیں. تو آج آپ جو ہے وہ مدعی سست گواہ چست والی بات ہے، آپ خام خود اس کو اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا خود ہی پیچھے ہٹ گئیں. یہاں تک کہ بعد میں اہل بیت میں سے حضرت زین العابدین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے جو ہے وہ پوتے، ان کے پوتے سے ایک موقع پہ کسی نے یہ بات پوچھ لی کہ بھئی یہ معاملہ ہوا تو یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باب-ے-فدق دیا نہیں میراث میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، یہ اہل بیت میں سے ہیں جو کہ گویا کہ جو مدعی تھے بقول آپ کے. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. یار ابو بکر کو تو نبی صدیق کہہ کے گئے ہیں، تو آپ خدا نہ خاص تو ان کے بارے میں ایسی بات سوچیں تو یہ تو زیادتی ہے. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی عورتوں کی سردار نبی کہہ کے گئے ہیں، تو کیا آپ جو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک باغ نہ ملنے پہ، دنیا کا ایک باغ، جنت کے باغوں کے جو سردار ہیں، وہ دنیا کے ایک باغ پر اتنی ناراض ہو جائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی بات ہی نہ کریں، ناراض ہو جائیں اور کہا کہ مجھے باغ نہیں ملا؟ تو یار یہ تو آپ نے ان کو گویا کہ آپ جو ہے ان کو ایک دنیا کی ایک عام عورت کی جگہ پر لے کے آ گئے ہیں کہ وہ ایک باب-ے-فدق کے بارے میں وہ ان کی کتنے خدا نہ خواستہ وہ حریص ہو رہی ہیں. اس سے تو آپ یہ کہہ کے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام گرا رہے ہیں. جو جنت کے باغوں کی سردار ہو، وہ دنیا کے آپ کے یہ 13 کھجوروں کے باغ کی اس کی حیثیت ان کی نظر میں. ہاں، ایک میراث کا حصہ سمجھ کے کہ یہ تبرک ہے میرے ابا کا تو مجھے مل جائے، تو آئی وہ خلیفہ مسلمین کے پاس، خلیفۃ المسلمین نے بتا دیا کہ آپ کے ابا کا یہ فرمان، یہ حدیث. فرمایا کہ بس اچھا. وہ دوبارہ انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا، واپس آ گئے. تو پھر حضرت عمر کا دور بھی گزر گیا، حضرت عثمان کا دور بھی گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے، اور وہ تو خود جو ہے فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسن حسین موجود ہیں، پھر امام حسن کی حکومت بھی آئی. تو اگر ایسا کوئی ضابطے کی کارروائی کوئی شریعت کی ہوتی تو اس وقت وہ باغ جو اہل بیت اپنے حصے میں لے لیتے کہ ہماری اماں کا میراث تھی لہٰذا یہ ہمیں ملنی چاہیے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہی فیصلہ قائم رکھا جو ابو بکر صدیق کا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا حق فیصلہ وہی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ باقی یہ کہنا کہ فاطمہ الزہرا خطا پر تھی، ان سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، یہ بات تو بڑا خطرناک ہے. کیونکہ حضرت فاطمہ تو زہرا جن کو وہ جنت کی عورتوں کے سردار قرار دے دیا، اور ان کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باب-ے-فدق اس لیے لینے گئیں کہ دنیا کی حریص تھی؟ نہیں، وہ تو تبرک سمجھ کے کہ ابا کی میراث کا تبرک ہے، مجھے مل جائے.
کیونکہ ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر اپنے ابا کا عاشق کون ہوگا قربانیاں دینے والا. تو اس لیے گئی تھی. لیکن جب حدیث سن لی, ضابطہ ابا کا پتہ چل گیا, کہا کہ اچھا بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, ضرورت نہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مال فے اور مال غنیمت میں سے, خمس کے مال میں سے, جیسے آپ کے ابا کے زمانے میں اہل بیت ازواج کو ملتا رہا, میں ابو بکر اسی طرح آپ کو دیتا رہوں گا. لہٰذا وہی ہوا کہ مال فے میں سے, خمس میں سے جس طریقے سے ضابطہ نبی کے زمانے میں تھا اسی طرح اہل بیت کو ملتا رہا. اس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی ملتا, آپ کے ازواج کو ملتا, سب کو ملتا. تو اگر وہ میراث میں تقسیم کی بات تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ خواستہ شریعت کے صریح حکم کے خلاف کیوں کرتے؟ جبکہ میراث میں حصے دار تو ان کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتی ہیں, کیونکہ وہ ان کی بیوہ کے طور پہ ان کو بھی حصہ ملتا. پھر حضرت عمر آگے, ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میراث میں حصے دار بنتی. حضرت عمر پھر فیصلہ کر دیتے کہ کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کی صداقت کو مان لیا, اور اس کے بعد وہ کبھی اس مسئلے میں کبھی انہوں نے آپ سے رجوع نہیں کیا, اور یہ اپنے اللہ کو ملی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن گئے. اس لیے علماء کرام جو ہے اس میں شک نہیں کہ احتیاط کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. کمی بیشی اگر ہو جائے فوراً اس کی معافی مانگ لے, کیونکہ وقت پت زیادہ نہیں ہے, پتہ نہیں کب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جو ہے اہل بیت کے سامنے پیشی ہو تو شرمندگی ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا لفظ, جب وہ کہتے ہیں نا کہ زبان پھسل گئی ہے, وہ اگر ایسی زبان پھسل گئی لفظ ایسا کہہ دیا تو اس کو فوراً معافی مانگ لے, جی معافی چاہتا ہوں, کیونکہ بہت بڑے مقام ہے اہل بیت کے. اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام, اللہ اکبر, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس مختصر وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب وہ میدان محشر میں نکلیں گی تو ملائکہ کو بھی نگاہ اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں, ملائکہ بھی نیچے نگاہ کر لیں گے, اتنے حیا کے پردوں کے اندر وہ جنت میں داخل ہوں گی. تو بی بی فاطمہ کا تو فیض جو ہے پورے عالم میں, اس لیے اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اصل میں یہ وہ فیصلہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس میں کسی پر کوئی بدگمانی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر آپ کو اعتراض ہونا چاہیے, نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور خودداری اور استغنا اور جو ہے وہ للہیت کے اوپر ہمیں کوئی حرف بولنا چاہیے. کیوں کہ وہ تبرک کے طور پہ ان کو درخواست کی تھی, نہیں ملا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ضابطہ میرے لیے قابل قبول ہے. تو خطا پہ کہنا اس میں شک نہیں کہ یہ جو ہے سمجھو یہ زیادتی ہے. جن حضرات کے زبان سے نکل گیا ہے تو اس پہ اگر رجوع کر لیں اور کہیں کہ یہ خطا کا لفظ جو ہے میری نیت کچھ اور تھی اور میں یہ لفظ خطا کا میں کہہ بیٹھا ہوں, تو میں معافی مانگتا ہوں اہل بیت سے بھی اور بی بی فاطمہ سے بھی, اور جو اہل اسلام جن کا دل دکھا ہے مجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں. معافی سے بلندیاں ملتی ہیں, پستیاں نہیں ملتی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کی بنیاد معافی سے شروع ہوئی ہے. باپ آدم زمین پر اترے, زمین پر اتر کے سب سے پہلا کام انہوں نے معافی کا کیا, سب سے پہلا کام معافی کا کیا ہے. اور انبیاء کی زمینیں جب اس زمین پیغمبرانہ زمینیں جب کاشت ہوئی ہیں تو اس کی بنیاد معافی پر ہے کہ باپ آدم زمین پہ اتر کے سجدوں میں گر کے معافی مانگتے رہے. تو جس انسان کی ابو الانبیاء کی بنیاد معافی پر ہے, تو آج مجھے اور تجھے جس کی کوئی حیثیت نہیں معافی مانگتے شرم آئے؟ نہیں, بابا آدم نے معافی مانگی اور بنیاد ڈال دی کہ انسانوں کی زندگی کا آغاز معافی سے ہوا ہے, اور جب مرنے لگتا ہے اس وقت بھی معافی مانگ کر جاتا ہے. تو جس کی ابتدا انتہا معافی پر ہو, درمیان میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی معافی مانگ لے گا تو اس کا کوئی جائے گا نہیں, بلکہ جیسے بابا آدم کو پھر اللہ نے ابو الانبیاء بنا دیا, اس معافی مانگنے والے کو اللہ تو بلند مرتبہ عطا کر دے گا. سبحان اللہ. Very consuming, very detailed, بہت eye opener kind of thing. بہت شکریہ حضرت.